मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ये आज हमारा दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह सेशन है जिसमें मज़हब और इल्हाद के ऊपर बात हुई पिछले हफ्ते, और ये आज दूसरा सेशन है उसका। और हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक जाजिब जो है उनके पास एक सवाल है, अगर वो उसका जवाब हो जाए उसके बाद सेशन शुरू कर ले इंशाअल्लाह। जी इरशाद। मुफ्ती साहब, आपको बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके सारे काम में बरकत अता फरमाए। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो पहले मेरा सवाल ये था कि मेरी जितने भी मुल्हिदीन और कुफार से बात होती है उनका स्टैंड पॉइंट जहाँ तक मैंने देखा है वो सुनने के लिए तैयार ज़रूर है, लेकिन वो इस तरह सुनने को तैयार नहीं है कि पहले 1 घंटा बैठे, फिर उनका मुनाजरा, उनका व्यू पॉइंट सुना, फिर उसके बाद वो अपना दें। लेकिन वो बहस वाले मूड में ज़्यादा होते हैं जितना मैंने देखा है। मतलब अगर उनको लगता है कि उनका व्यू पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो चाहेंगे कि सामने वाला जो मजहबी बंदा है उसको उस पर कायल करने की थोड़ी बहुत कोशिश करें। और जाहिर है ये सिर्फ उनका नहीं, हम मुसलमानों का भी होता है कि अगर हमें लगता है कि सामने वाला बंदा एक सही स्टैंड पे नहीं है तो उसको भी थोड़ा कायल करने की कोशिश करें। तो आपको क्या लगता है कि इनसे जब हम बात करना चाहेंगे तो हमें किस तरीके से इनको अप्रोच करना चाहिए, इनके सामने अपनी दलीलें कैसी रखनी चाहिए, और इनके सामने हमें बहस करने से पहले और क्या क्या सोचना चाहिए इन्हीं सब बातों के बारे में। तो ये मेरा सवाल था जो कि मैं चाहता हूँ कि आप स्पेशली इस बात को एड्रेस करें, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में ही कहा था कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर उठ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इल्हाद के ही हवाले से उठ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जब ऐसे टॉपिक्स हमारे सामने आए तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किस तरीके से हमें इन सवालात को और इन बहस मुबाहिसे में घुसना चाहिए। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी मुफ्ती साहब, उसमें एक थोड़ा सा एडिशन ये भी कर लें कि जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है उसको किस तरह से तरतीब दिया गया है। और आपसे जो बात हुई थी तो आप समझते हैं कि पहले एक आदमी का व्यू पॉइंट आए, फिर उसका दूसरे सवालात उसके रिबटल में आए, तो उस पर इंशाल्लाह आप कुछ इरशाद फरमा दें। क्या ये मुनासिब होगा कि हम गुफ्तगू शुरू करें और बीच में ये बात आएगी एक जगह पे तो उस जगह वजाहत कर दें? जी बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात में तक़सीम है और कुल दुनिया में जितने भी इंसान पाए जाते हैं असल में वो 3 तबक़ात में बटे हुए हैं, और उन 3 तबक़ात को अगर आप समेट लें तो वो 2 रह जाते हैं। एक वो हैं जो वजूद पर गौर करते हैं और वजूद पर गौर करने में कि इस कायनात में जितनी भी चीज़ें, जितने भी वजूद एग्ज़िस्ट कर रहे हैं ये तमाम के तमाम अल्लाह से वाबस्ता हैं। और खुदा बिलफ़र्ज़ मुहाल एक लम्हे के लिए भी अपनी तवज्जो अपनी मखलूक से हटा ले तो ये सारी कायनात बर्बाद हो जाए। और इसी हकीकत को अल्लाह ताला ने बयान किया है और ये कहा है कि अवलम यकफ़ि बिरब्बिका अन्नहु अला कुल्लि शैइन शहीद, क्या मेरे वजूद के सबूत के लिए
یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز کی گارنٹی میں ہوں۔ سو ایک خلق خدا کا حصہ تو اس طرف کو ہے کہ اللہ کا وجود ہے اور اس وجود کے ساتھ کل کائنات ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو خدا کے قائل ہیں، خدا کو مانتے ہیں، لیکن ان کے ماننے کا طریقہ غلط ہے۔ وہ اللہ کو تسلیم کرتے ہیں، پھر اس کی ذات کے ساتھ شریک کرتے ہیں اور اس کی صفات میں نقائص نکالتے ہیں، اور اللہ پر طعن اور تشنیع یا جو اس کو ماننے کا طریقہ ہے اس طریقے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ قدیم الہاد جتنا بھی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو اس غلط طریقے پہ ماننا جس کی تعلیم اللہ نے نہیں دی۔ آپ ہمارے اس سارے بیانات سے، بلکہ اس سارے بیان سے کتاب و سنت کے کوئی حوالے اگر آتے ہیں تو انہیں نکال دیجئے، وہ تو ہم اپنے دوستوں کے لیے عرض کر رہے ہیں، وگرنہ آج کی یہ گفتگو خالصتاً عقل پر مبنی ہے۔ سو قدیم الہاد میں اللہ تعالیٰ کو غلط طریقے پر ماننا یہ جو تھا اسے الہاد کہتے تھے۔ پھر ہمارے اس جدید دور میں ایک قسم کا الہاد اور پیدا ہوا، اور اس کی اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ساقط، مائنس کرنے کے بعد انسان کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا جائے، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ انسان کے لیے کی جائیں کہ انسانوں کو فلاح و بہبود کیسے دی جا سکتی ہے، انسانوں کے لیے کیا قوانین بن سکتے ہیں، انسان کس طرح ایک دوسرے کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور انسانیت سب سے بڑی چیز ہے اس کائنات کی۔ سو اللہ ہے ہی نہیں اور انسان سب کچھ ہے اور اصل ہے۔ پھر چوتھا الہاد جو ہمارے دور میں پیدا ہوا وہ یہ ہے کہ انسان کو بھی اڑا دو اور اللہ کو بھی ختم کر دو، نہ خدا کا تصور ہے نہ انسانیت کا تصور ہے، بلکہ تم مادر پدر آزاد ہو، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سب کا سب سائنس اور سائنٹیفک چیزیں جو ایجاد ہوئی ہیں یہ ان کا سارا نتیجہ اور نظام ہے۔ اس لیے خدا کو ماننا تو درکنار، یہ جتنا جدید الہاد ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ کائنات کسی چیز کے تابع نہیں ہے، اور ہمارا اصل سامنا اس الہاد سے ہے۔ وہ آخرت کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں کسی وجود کے قائل نہیں ہیں، وہ آخرت کو نہیں مانتے، انسانوں کی زندگی کا کوئی مقصد ہو اسے نہیں مانتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ سارے انسانوں کو مل کر کچھ اچھے قوانین بنا لینے چاہئیں
اور پھر اس کے بعد ان قوانین پر عمل کر لینا چاہیے۔ انسان حادثاتی طور پر اس دنیا میں پیدا ہو گیا اور آ گیا، اور اس سے زیادہ اس کی حقیقت کچھ نہیں۔ ایک الحاد یہ ہے کہ وجود کو اللہ کے بغیر ماننا، اور دوسرا الحاد یہ ہے کہ خدا کو ماننا لیکن غلط طریقے پر ماننا، اور تیسرا الحاد یہ ہے کہ انسان کو اصل مان کے باقی سب چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ جو چوتھی قسم کا الحاد ہے، آج ہمارے سامنے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن نے کچھ لوگوں کے متعلق بیان کیا، آپ اس حوالے کو چھوڑ دیں کہ قرآن نے کیا کہا، تاریخ میں دیکھ لیں، یہی جملہ ملے گا کہ انہوں نے کہا کہ نموت و نحیا، ہم آج زندہ ہیں کل کو مر جائیں گے، وما یہلکنا الا الدہر، اور سوائے ٹائم کی گردش جو ہے زمانے کی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو انسانوں کو مٹا دیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت بھی نہیں ہے، اور انسانی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ کسی مقصد کے تحت کسی نے یہاں پر بھیجا ہے، بلکہ پہلے کچھ تھیوریز تھیں، کچھ انقلابات آئے، اور ہوتے ہوتے انسان بن گیا، حتیٰ کہ اب انسان جب مر جائے گا تو اس کے بعد اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہ الحاد کی بنیاد ہے۔ پرانے زمانے کا الحاد، جیسے ہندو تھے اب بھی ہیں، جیسے اور بہت سے مذاہب ہیں اب بھی ہیں، خدا کو مانتے تھے لیکن غلط طریقے پہ مانتے تھے، اور ایک یہ ہے کہ خدا کو مانا ہی نہ جائے، اور تیسرا یہ کہ انسان کو سب کچھ مان لیا جائے، اور چوتھا یہ کہ نہ انسان رہا نہ خدا رہا، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف خوف کی وجہ سے انسان کو خدا کو تسلیم کرنا ہے، وگرنہ خدا کے ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ تو جو اب جدید الحاد آیا ہے اس صورت میں، وہ یہ کہتے ہیں کھلے بندوں کہ یہ کائنات کسی مقصد کے تابع نہیں ہے، اس کائنات کو بس بن گئی ہے حادثاتی طور پہ، زندگی کو نبھا جائیے، اور آپ مریں گے تو اگلی نسل آ جائے گی، لیکن یہ کہ اس کے کوئی اثرات کسی زمانے پر کسی اور جگہ پر پڑتے ہوں، کچھ نہیں۔ ہم اس کے مقابلے میں اس کی طرف سے جواب دیتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ایک تو صورت یہ ہے کہ کوئی ان بیانات کو سنے، وہ حق کا طالب ہو، وہ چاہتا ہو کہ میں خدا کے بارے میں جو شک میرے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، یا کوئی مجھے سمجھا دے، تو ہم یہ باتیں بڑی حکمت کے ساتھ ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمیں ان سے تعلق ہے، ہمیں ان سے ایک درجے کی محبت ہے، ہم بالکل نہیں چاہتے کہ وہ اس جدید الحاد کا شکار ہو جائیں، اور ہمارے نزدیک زندگی کے جو مقاصد ہیں وہ ان مقاصد سے ہٹ جائیں۔ ایک تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے، دوسری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہمارے دوست اس میدان میں کام کر رہے ہیں، ممکن ہے کہ ان بیانات سے انہیں کچھ سپورٹ ملے۔ ہم ہمیشہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ جو بھی آدمی خدا کے دین کی طرف دعوت دیتا ہے، اور جو آدمی ہدایت کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اس کی بیک پہ کچھ نہ کچھ علمی شخصیات، کچھ نہ کچھ پڑھے لکھے لوگ ضرور ہونے چاہیے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ اپنے اخلاص کے ساتھ دعوت دے، اس کے اخلاص میں کوئی شبہ نہیں ہے، مگر یہ کہ کبھی کچی بات زبان سے نکل جائے اور علم نہ ہو اس بات کا، تو وہ آدمی پھنس جائے اس میدان میں پہنچ کے۔ تو وہ بچے جو اس بات کو کر رہے ہیں، اس کام کو کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ مواد مہیا کرنا ہے۔ ہمیں اس پہ اصرار اس لیے ہے
کہ آج اس سلسلے میں جو ہم نے پہلی نشست میں آپ سے عرض کیا تھا کہ فطرت ہے ایک اور ایک ہدایت ہے، آپ اس کو لے کر چلیں اور آپ ان چیزوں کو جو آج بیان ہے اس کو دیکھیں، اور اس میں سے جو اچھائی آپ کو مل سکتی ہے آپ اسے رکھ لیں۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کسی سے مناظرہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مناظرے میں دونوں لوگوں کا نقطۂ نگاہ یہ ہوتا ہے، کافر کا بھی، مسلمان کا بھی، ملحد کا بھی اور غیر ملحد کا بھی، کہ کسی طرح میں اسے نیشہ دکھا دوں تو ایک تماشا ہو گیا، اللہ کی راہ میں جستجو بھی نہ ہوئی، نہ اس کے دل میں اخلاص ہے کہ یہ کبھی مانگے کہ اللہ جس سے میں بات کر رہا ہوں اسے ہدایت دے دیں، اور نہ وہ اپنے ارادوں میں مخلص ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح جو خدا کا ماننے والا ہے وہ نیچے گرے، میں ہنسوں اور لوگوں کو دکھاؤں کہ ان لوگوں کے دلائل اتنے کمزور اور ان کی شخصیت اتنی بودی ہوتی ہے کہ میرے سامنے ٹھہر نہیں سکے۔ یہ دونوں طریقے درست نہیں۔ درست طریقہ وہی ہے جو خدا نے کہا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اپنے پروردگار کی راہ کی طرف بلا حکمت کے ساتھ۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ یؤتی الحکمہ، اور جسے ہم نے دانش، شعور، عقل، حکمت سے نوازا، فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے ہم نے بہت زیادہ خیر سے نوازا، بہت زیادہ خیر اسے دے دی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ والموعظۃ الحسنہ، اور گفتگو کے انداز میں دوسروں پر طعن و تشنیع کے تیر برسانے کے بجائے تمہیں چاہیے کہ اچھی طرح بات کرو، عقل کے مطابق بات کرو، سٹینڈرڈ کے مطابق بات کرو، لوگوں سے گفتگو دین کے معاملے میں کوئی کھیل تماشا نہ بناؤ۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی دعوت کا ذریعہ اپنا کر لوگوں کو خدا کے دین کی طرف بلاؤ۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، حتیٰ کہ اگر تمہیں کوئی بات سختی سے بھی کہنی ہے تو دیکھو بہترین طریقے پر گفتگو کرو، اور پروردگار جانتا ہے جو شخص صحیح راہ سے ہٹ گیا ہے، وَهُوَ عَالِمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عمر بھر ان لوگوں سے بحث کرتے رہے جو ان کی فقہ کے خلاف دلائل رکھتے تھے، اور کبھی عقیدے میں بھی بحث کرتے رہے گمراہ لوگوں سے، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ساری زندگی کبھی میرے ذہن میں بھی یہ نہیں آیا کہ میں جیت جاؤں اور یہ ہار جائے، بس میں نے جب بھی کسی سے گفتگو کی تو میرا دل اندر سے دعا مانگتا رہا کہ اے رب اگر ہدایت وہاں ہے تو مجھے وہاں لے جا، اور اے پروردگار اگر ہدایت ادھر ہے تو اسے اس طرف کو لے آ جہاں بھی ہدایت ہے۔ اور ایک جگہ آتا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے اپنے مخالف کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعا مانگی۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو الحاد پر بحث کرتے ہیں، کفر پر بحث کرتے ہیں، ماشاءاللہ دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن کبھی ایسے ہوا ہے کہ ہم اپنی تنہائی میں کبھی خدا کے سامنے روتی ہوں کہ اللہ یہ لوگ ایک طرف کو چلے گئے ہیں، آپ کرم فرمائیں اور ہدایت ان کے نصیب میں کر دیں۔ ہمارا مسلک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور اللہ نے کہا کہ اس نے کہا مجھ سے کہ فمن تبعنی فإنہ منی، اللہ جو میری بات مان لے اور میرے پیچھے چل پڑے اے خدا وہ ہمارے گروہ میں سے ہے، ومن عصانی، اور اللہ جو میری بات نہ مانے فإنک انت الغفور الرحیم، اللہ تو مغفرت فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو پکڑنے والا ہے اور سزا دینے والا ہے، اس لیے یہ جتنی بھی گفتگو ہے یا تو ان بچوں کے لیے ہے جن کو واقعی حق کی طلب ہے، یا ہمارے وہ مجاہد اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں لیکن دلائل کی قلت کبھی ہو جاتی ہے، کبھی ہو جاتا ہے، اس کے لیے ہیں۔ باقی یہ سمجھنا کہ وہ نہ سنیں اور پھر مناظرہ کریں اور پھر بحث کریں اور پھر کھڑے ہو کے جوابات، سوالات، یہ چیز اس مقصد کے ہی خلاف ہے جس مقصد کا نام دعوت ہے اور اللہ کے دین کی طرف رہنمائی۔
سو ہم بات کر رہے تھے کہ الحاد کیا ہے، اور الحاد کی ساری صورتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ ہمیں جس الحاد کا سامنا ہے وہ الحاد یہ ہے کہ انسانوں کی زندگی کا بظاہر کوئی مقصد نہیں ہے، کہیں بھی ان سے سوال و جواب نہیں ہونا، کائنات میں آئے ہیں عمر بسر کر کے طبعی تقاضوں کے مطابق، جیسے فزکس اور کیمسٹری کے اصول ہیں، یہ جا کر مل جائیں گے مٹی میں، اور اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے۔ اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، یہ بہت بڑی چیزیں ہیں جو اب اس جدید الحاد میں سامنے آ رہی ہیں۔ ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں وجود پہ بات کریں، وجود کیا ہے؟ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا وجود کبھی معلوم ہے اور کبھی وہ معلوم نہیں ہے۔ یہ معلوم نہ ہونے کی بات آگے بات کریں گے جب امام غزالی اور ابن عربی رحمہ اللہ پہ بات آئے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وجود جو اس کائنات میں پایا جاتا ہے، پہلی بات یہ ہے کہ وجود کبھی اپنے اظہار کے بغیر ہوتا ہے اور وجود کبھی اپنے اظہار سمیت ہوتا ہے۔ وجود اپنے اظہار کے سمیت جب ہوتا ہے تو وہ ساری کل مخلوق، یہ ساری کی ساری، ان کا وجود ظاہر ہے۔ آپ جانتے ہیں مچھلی کیا چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ میز کیا ہے، کرسی کیا ہے۔ وجود جب اپنی ظاہری شکل کے ساتھ آئے تو وہ ہمیشہ مخلوق ہوا کرتا ہے، اور وجود ظاہری شکل میں نہ آئے اور بغیر کسی اظہار کے ہو، اس کا مظہر کچھ بھی نہ ہو، تو وہ ہمیشہ غیر مخلوق ہوا کرتا ہے، اور غیر مخلوق جو ظاہر نہیں ہوتا اور وجود اس کا ہوتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے۔ وجود جب بھی اپنا اظہار کرے گا وہ مخلوق ہوگا، اور وجود جو بغیر اظہار کے ہوتا ہے اور جس کی براہ راست تصدیق نہیں کی جا سکتی، وہ وجود اللہ کا ہے۔ آپ آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ ایک وجود ہے جو حسی طور پر ہے، ہم لوگ اسے دیکھتے ہیں، ہم لوگ اسے محسوس بھی کر لیتے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ایسا وجود جس کا ظہور نہیں ہے، اور جو ہم انسانوں کو کسی بھی درجے میں نظر سے ماورا ہے، وہ صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ ہے، وہ یقیناً ہے اور قطعاً اللہ ایک ہے۔ اسی کو وہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی تشریح سب سے اچھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کی، اور کمال کی بات ہے کہ جب وہ جنگ جمل میں لڑ رہے تھے تو ایک دیہاتی آیا اور اس نے کہا امیر المومنین یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وہ جو آپ کہتے ہیں کہ ایک ہے، یہ ایک کیا ہے؟ تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے جو رفقا ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، ان میں سے ایک نے اسے ڈانٹا اور کہا یہ موقع ہے اس سوال کا، تم دیکھ نہیں رہے کہ امیر المومنین کس چیز میں مصروف ہیں، اور تیر برس رہے ہیں اور تلواریں چل رہی ہیں، اور تم آ کے ان سے عقیدے کی بات کر رہے ہو۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ بات جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، جو اس سے مجھ سے پوچھا ہے بالکل ٹھیک پوچھا ہے، میں اسی کی خاطر تو لڑ رہا ہوں۔ اور ان کا سنو، ایک ہونے کی 4 قسمیں ہیں، اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے تفصیل سے جواب دیا، فرمایا
کہ اللہ عددی اعتبار سے ایک نہیں ہے، کیونکہ تم اگر عدد میں جاؤ گے 1، 2 اور 3 تو خدا نے اس کی نفی کرتے ہوئے قرآن میں کہا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ 3 میں سے تیسرا، 3 میں سے ایک ہے، وہ کفر کی حرکت کرتے ہیں، وہ فضول بات بکتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا دوسری قسم اللہ کی نہیں ہے، 2 چیزیں جائز ہیں اور 2 چیزیں ناجائز ہیں۔ فرمایا پہلی یہ اور دوسری یہ کہ جیسے تم کہتے ہو کہ لوگوں میں سے ایک آیا، خاندان میں سے ایک آدمی نے بات کی، تو اپنے جیسے بہت سوں میں سے ایک اٹھ کے آتا ہے، اللہ یہ بھی نہیں ہے اور اس کے لیے کہنا یہ جائز بھی نہیں۔ اور پھر فرمایا جو 2 چیزیں جائز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ تم کہو کہ اللہ یکتا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور چوتھی چیز یہ کہو کہ اللہ ان تمام چیزوں میں سے کسی چیز سے نہیں بنا جس سے خلق کو پیدا کیا گیا۔ اہل تشیع کے ہاں یہ عقیدہ پڑھایا بھی جاتا ہے، اور شیخ صدوق نے جو اعتقاد اور توحید پر کتاب التوحید جو ہے اہل تشیع کے ہاں، اس میں یہ روایت آئی ہے۔ ہم اہل سنہ اسی کو مختصر کر کے فتاوی عالمگیری میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ سمجھنا یا یہ کہنا اور اس کا اقرار کرنا کہ اللہ عددی طور پر ایک ہے، 1 2 3 4 فگرز ہیں نا، ان میں عددی طور پر اللہ ایک ہے، یہ کفر ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اللہ کے لیے بس ایک ہی صورت ہے کہ وہ یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی اس کا مثیل نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ نے وہاں کہی کہ لیس کمثلہ شیء، لوگو اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کائنات جتنی بھی چیزوں سے بنی ہیں وہ مائع سے بنی ہے، ٹھوس سے بنی ہے، وہ آگ اور پانی سے بنی ہے، اور وہ لوہے سے بنی ہے، اور اب ایک نئی چیز آ گئی ہے انرجی۔ اللہ نے کہا لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں۔ تو باری تعالیٰ کا وجود، ہم یہ دوسری بات آپ سے عرض کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ عرض کی کہ جو موجود ہے وہ محسوس ہے، اور جو حس ہے وجود کی کہیں بھی پائی جائے گی تو وہ مخلوق ہوگی، اور صرف ایک اور ایک ہی ہستی ہے جو موجود ہے، اس کا وجود جو کچھ بھی ہے، لیکن یہ کہ وہ پروردگار عالم ہی ہے۔ اس کے مظاہر بہت ہیں جہاں پہ وہ اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، یہ بات آگے آتی ہے، لیکن یہ کہ وہ خود ظاہر ہو جائے یا کسی بھی ظہور میں وہ خود اس کا حصہ بن جائے، یہ شرک ہے، یہ نہیں۔ یہیں سے مشرک اقوام کا الحاد آیا کہ انہوں نے کہا وہ اس میں ہے۔ قرآن نے اسی کو کہا ہے ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اور جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ وہی ہے جو عیسیٰ ہیں، اور سیدنا مسیح علیہ السلام میں اللہ حلول کرایا تھا، اللہ نے کہا یہ کفر کی بات بکتے ہیں۔ ان آیات کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ آپ کو قرآن کے ساتھ پتہ چلے کہ اللہ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے، وگرنہ یہ خالصتاً عقلی باتیں ہیں، اور ہم آپ سے عقل کی بات ہی کر رہے ہیں۔ ہماری دوسری بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وجود اور پھر وجود کی 2 تقسیمات، ایک تقسیم یہ کہ وہ حصی ہے اور ایک غیر حصی ہے، اور غیر حصی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب ہم تیسری بات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وجود کا منتہا ماننا پڑے گا۔ اگر وجود کا کوئی منتہا نہ ہو، میٹر کہیں پہ جا کر اینڈ نہ کرتا ہو، تو یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے۔ ایک کا وجود دوسرے سے، دوسرے کا وجود تیسرے سے، چلتے جائیے چلتے جائیے۔ یہ جو کچھ بھی ظاہر ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک باطن موجود ہے، اور اس باطن کے علاوہ کچھ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ میز موجود ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، اور یہ قطعاً نہیں ہو سکتا کہ جتنے بھی وجود ہم دیکھتے ہیں
اور وجود کی تحدید کرتے ہیں، حد لگاتے ہیں، 4 فٹ ہے، 6 فٹ ہے، اتنے انچ ہے، اتنا چھوٹا، اتنا بڑا، جتنی ابعاد اس کی میئرمنٹس جتنی ہم کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری میئرمنٹس، اور کس ٹائم میں پایا جاتا ہے اور کس جگہ پر پایا جاتا ہے، اگر اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ خود بخود نہیں ہے، لا محالہ پیچھے کچھ ہے، باطن میں کچھ ہے، اور وہ باطن اس ظاہر کے وجود کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ تو تھی تیسری بات۔ اور وہ جو چیز پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ وہ احساس سے ماورا ہے، وہ فوقیت جو ہے اس کی، وہ اس کی ذات کو حاصل ہے، علم نہیں۔ علمی طور پر تو آدمی سے ماورائیت حاصل کر لیتا ہے، علم کے طور پہ تو کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، وہ ایک ذات ہے پوری، اس کے علم کی بات نہیں کر رہے، وہ تو آگے آئے گی۔ ہم کہتے ہیں کوئی ذات ہے، اور اس ذات کو غیر محسوس بن دیکھے ماننے کے بعد ہم کل کائنات کو اس کا تابع سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کی ساری چیزیں، جو بھی وجود نظر آ رہا ہے، ایک وجود اس کے پیچھے ہے، ہم اسے دیکھ سکیں یا نہ دیکھ سکیں، یہ بات کی بات ہے، مگر یہ کہ وہ ذات ماورا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اور علمی ماورائیت تو انسانوں کو بھی حاصل ہے۔ علمی ماورائیت اگر چشمہ اتار دیں تو جنہوں نے چشمہ نہیں پہنا ہوا، جن کی نظر ٹھیک ہے، انہیں بھی حاصل ہے، وہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ چیز یہ پڑی ہے، ہم چشمہ لگا کے دیکھ کے پھر بتائیں گے نا تو ہم محتاج ہو گئے، وہ بھی محتاج ہے۔ یہ اس ذات کو جو ماورائیت حاصل ہے، تو اس کے متعلق یہ جاننا ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ خالق ہے، اس نے تخلیق کی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ بغیر کسی ہستی کے پیچھے ہوتے ہوئے کوئی چیز خود بخود ہی بن جائے۔ اس کا خالق ہونا، ماننا یہ ضروری ہے۔ اور خالق ہونے کے بعد دوسری چیز جو اس کے لیے لازم آتی ہے، اس وجود، اس ہستی کے لیے، وہ یہ ضروری ہے کہ ہم مانیں کہ جتنا کچھ بھی اس نے پیدا کیا ہے، ایک ایک چیز اس کے علم میں ہے، کیونکہ اگر اس کے علم میں نہیں ہے تو وہ جاہل ہے، وہ جاہل ہے تو اتنی بڑی ہستی جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس کائنات کو چلا رہی ہے، نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر چیز سے واقف ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، کیا اور کہاں اور کس طرح اس نے تخلیق کیا ہے، سب جانتا ہے۔ تو علم کلی اس کے لیے ماننا۔ اور تیسری چیز یہ ماننا ضروری ہے کہ اسے قدرت حاصل ہے، وہ متصرف ہے، جو چاہے سو کرے، اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی اس پہ قدغن اور پابندی نہیں ہے۔ اسی لیے اس نے بڑے دعوے سے یہ بات کہی ہے کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے کوئی اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ ہم یسألون، جو سمجھتے ہیں مجھ سے پوچھیں گے، ہم خود ان سے پوچھیں گے۔ یہ عقلی بدیہات ہیں، عقلی چیزیں ہیں، چھوڑ دیں قرآن کریم کی آیت کو، عقل کی بات ہے کہ قدرت کاملہ اور مطلق علم، مطلق قدرت، مطلقاً قادر ہونا، یہ تینوں صفات اس کی مانی جائیں گی، اور جو یہ خلق اور قدرت اور یہ سب چیزیں رکھتا ہے، اس نے اس کائنات میں 2 طرح کی چیزیں کر دی ہیں۔ وہ یہ اس نے کیا ہے کہ خالق بھی ہے، عالم بھی ہے، قدرت بھی اس کی پوری ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، تو اس نے شعور بھی بخشا ہے اپنی مخلوق کو، اور شعور کی 2 قسمیں بھی کر دی ہیں۔ ایک شعور وہ ہے جو شعور جبر کے ساتھ ہے، اور ایک شعور وہ دیا ہے جو اختیار کے ساتھ ہے۔ اسے سب مانتے ہیں، ملحد ہے وہ بھی، مسلمان ہے وہ بھی۔
کہتے ہیں کہ اس کائنات میں جو انتظامات اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں، پورے کا پورا نظم جو اس کائنات کا چل رہا ہے، فطرت میں شعور نے سرایت کی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ باتیں ذرا سی مشکل ہیں، اس کو اور کھولتے ہیں۔ فطرت میں شعور نے سرایت کی ہے اور شعور موجود ہے۔ ایک جگہ وہ جبر کے ساتھ موجود ہے اور ایک جگہ اختیار کے ساتھ موجود ہے، حتیٰ کہ وہ جنہیں شعور کا شعور بھی نہیں ہے، وہ بغیر شعور کا شعور رکھے بھی باشعور ہے۔ شعور کس کو کہتے ہیں؟ شعور کہتے ہیں تعلق کے قائم کرنے کو۔ اسی کے تحت ساری کائنات چل رہی ہے نا، کہ یہ انسان بے شعورہ ہے، یعنی وہ اس چیز سے تعلق اور اس کے آداب کو نہیں جانتا، نہیں نبھا سکتا۔ یہ آدمی باشعور ہے، یہ قوم باشعور ہے، یعنی اشیاء کے ساتھ جو ترقی کی راہ میں چلتی ہیں، اس کو پورا پورا علم حاصل ہے۔ تو عرض کیا کہ وہ جنہیں شعور کا بھی شعور نہیں ہے، وہ بھی باشعور ہے۔ جتنا اللہ کا نظام ان کے ساتھ چل رہا ہے، جن کے شعور کو خود شعور حاصل نہیں ہے اور پھر بھی وہ شعور ان میں سرایت کیے ہوئے ہے، سمائے ہوئے ہے، اس دنیا اور اس سے نیچے جو کچھ بھی ہے اس کے ایک ذرے سے لے کے خدا کے سارے اجرام سماوی، چاند ہو یا سورج ہو، ستارے ہوں، سمندر ہو، کوئی چیز ہو، ہر چیز اس میں بندھی ہوئی ہے اور اللہ نے انہیں باندھ دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فطرت، اور اس کو کہتے ہیں کہ انہیں شعور نہ بھی ہو تو بھی وہ شعور کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس شعور کا تعلق فطرت ہے، اس شعور کا تعلق اللہ سے براہ راست۔ اس نے پیدا کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ چلتے رہو، بس۔ وہ جبری شعور ہے، اختیار کا نہیں۔ اسی لیے تو چیلنج کرتا ہے کہ ہم نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، کلٌ فی فلک یسبحون، اور ہر کوئی اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے ٹارگٹ میں وہ تیر رہا ہے۔ ٹارگٹ نہیں، آربٹ میں وہ تیر رہا ہے۔ اور اسی کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ سورج لا ينبغی لہا ان تدرک القمر، اس کی مجال نہیں ہے کہ کبھی چاند کو جا کے چھو لے۔ کلٌ فی فلک یسبحون، ہم نے ہر ایک سیارے اور جو کچھ بھی مقرر کیا ہے بس اس پہ چل رہے ہیں۔ درخت کو کتنی گروتھ ملنی ہے یہ اس نے اس میں ڈال دیا ہے۔ آب و ہوا اتنی ملے گی، اتنی گروتھ کرے گا، نہیں ملے گی نہیں کرے گا۔ پودے میں کیا شعور ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ پہاڑ میں کتنا شعور ہے؟ وہ گرتے ہیں، وہ ٹوٹتے ہیں۔ یہ ساری خدا کی فطرت ہے، اور خدا کی اس فطرت سے ٹکرانا اپنے آپ کو تباہ کرنا ہے۔ کبھی بھی خدا کی بنائی ہوئی فطرت سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ یہ تو ایک الگ بات ہے، پوری بحث ہے، کبھی خیال آیا تو کر لیں گے اس کو انشاءاللہ۔ لیکن ہم شعور کی دو قسمیں آپ کے سامنے عرض کر رہے ہیں کہ شعور کی ایک قسم وہ ہے جو جبر کے ساتھ ہے، اللہ نے ان سب پہ جبر کیا اور لگا دیا، اور جبر کوئی خراب بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ اس دنیا میں نظم چلتا رہے، اس دنیا میں ہوائیں اپنا کام کریں، اس دنیا میں آگ اور مٹی اپنا اپنا کام کریں، خدا نے اس کام میں لگا دیا۔ چنانچہ کبھی ایسے نہیں ہوا کہ مٹی سے کوئی بھی چیز، مٹی سے ہوا پیدا ہو جائے، اور یہ بھی نہیں ہوا کہ ہوا کبھی مٹی کو پیدا کر دے۔ ہر چیز اپنے اپنے شعور کے مطابق کام کر رہی ہے، جو اللہ کا وہ حکم ان میں سرایت کیے ہوئے۔ اور ایک دوسرا شعور ہے، اور وہ شعور مختار کا ہے۔ مختار کا شعور، اختیار کا شعور، کہ وہ چاہے تو ہدایت کو قبول کرے اور وہ چاہے تو ضلالت کو رد کر دے، وہ چاہے تو اچھائی اختیار کرے،
چاہے تو برائی اختیار کرے۔ یہ جس کو شعور کے ساتھ اللہ نے اختیار دیا ہے وہ حضرت انسان ہے۔ انسان کے علاوہ کسی کو اللہ نے شعور کے ساتھ اختیار نہیں دیا۔ شعور اپنی جگہ پہ کام کرتا ہو اور اختیار بھی ہو، یہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو کہتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور ہمیں قسم ہے انسان کے نفس کی، اور جو ہم نے پیدا کیا ہے برابر کیا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، 50% اس میں گناہ کی بات رکھی ہے، فسق و فجور کی، اور 50% اس میں ہدایت رکھی ہے۔ یہ شعور ہے اور اختیار ہے، نصفہ نصف ہے، جو چاہے اختیار کرے۔ آپ ہمیں بتائیں کائنات میں اور کہاں شعور پایا جاتا ہے، شعور کے ساتھ اختیار بھی؟ کبھی ایسے ممکن ہے کہ عام یہ چاہے کہ میں اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے انگور بن جاؤں، اور انگور یہ چاہے کہ میں انجیر بن جاؤں؟ ان میں ایک چیز اللہ نے رکھ دی ہے، کس طرح گروتھ ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ مختصر قصہ یہ کہ انسان کے علاوہ شعور اور اختیار ہے ہی نہیں۔ جب انسان کے علاوہ کہیں شعور اور اختیار رکھا ہی نہیں اور چوائس اسے دی ہے، تو آخر مقصد کیا ہے، آخر مطلب کیا ہے؟ لا محالہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کچھ انسان اپنے شعور کا اختیاری استعمال کرتے ہوئے اچھائی کریں گے، کچھ لوگ برائی کریں گے، کچھ ادھر کو جائیں گے، کچھ ادھر کو جائیں گے۔ یہ ادھر اور ادھر کا جانا اور وہ شعور جبری اور یہ شعور اختیاری، یہ سب کا سب ایک سکیم کے تحت ہے۔ اللہ نے جو کائنات کو بنایا ہے اور لوگوں کی زندگی کا کوئی مقصد رکھا ہے۔ اگر مقصدیت نہیں ہے، جیسے کہ بعض ملحدین فرماتے ہیں، جناب والا اگر کوئی مقصدیت نہیں ہے تو اس شعور کے دینے کا فائدہ کیا ہے؟ کہیں کہ اللہ نے نہیں دیا تو یہ تقسیم کیسے ہو گئی؟ یہ سائنٹیفکلی ہو گئی، کبھی یہ مانا جا سکتا ہے؟ ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ مزید۔ لیکن شعور اگر دیا ہے، اور یقیناً دیا ہے اور اختیاری ہے، گناہ اور ثواب کی راہیں بتا دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی نظام کے تحت پرو دیا ہے، کسی نظام کے تحت لائے ہیں۔ جو غلط کرے گا اگر اس کا احتساب نہیں ہوگا تو جو آدمی ٹھیک کر رہا تھا اس کا کریڈٹ کس دن ملے گا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں ظالم ظلم کرتا رہے اور کوئی جہان نہ ہو اس سے پوچھا جائے؟ جو مقصد کے مطابق کرے خالق اور خدا کی وہ، اور جو نہ کرے وہ دونوں برابر ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، لوگوں سایہ اور گرمی برابر نہیں ہوتے۔ جنہیں ہم نے علم دیا ہے اور جو علم سے محروم ہے، دونوں برابر نہیں ہوتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف مثالیں دی ہیں کہ یہ دو چیزیں برابر نہیں ہیں۔ تو باشعور مخلوق اپنے اختیار کے ساتھ اگر ان مقاصد کے تابع نہیں ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے خلق پیدا کیا، علم اس کا کامل، قدرت اس کی کامل، اور ہدایت نہیں دی، رہنمائی نہیں فرمائی، ہو نہیں سکتا۔ اللہ ہادی ہے، وہ رہنمائی کرتا ہے، خلق اس کا ہے، علم اس کا ہے، قدرت اس کی ہے، اور رہنمائی بھی اسی کی ہے، ہدایت بھی وہی دیتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں اس میں ماننی پڑیں گی کہ ایسا وجود جو کسی بھی طرح کہیں بھی کسی کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اپنی ساری مخلوق سے ماورا ہے، باطن میں ہے، ذاتی طور پہ، علمی طور پہ نہیں، ذاتی طور پہ۔ علم تو ہے سو ہے، اور وہ ہدایت نہ دے تو لوگ کیا کریں؟ مر جائیں؟ پھر آخر کس بنیاد پہ وہ کہے گا کہ میں تمہیں جزا دے رہا ہوں اور تمہیں سزا دے رہا ہوں؟ شعور دیا ہی کیوں تھا؟ اسی لیے دیا تھا کہ وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے لوگوں میں یہ بات ظاہر کرے کہ دیکھو میں یہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ جو خلق کو شعور دیا ہے، تمہیں با اختیار کیا ہے، تو یہ شعور مختار ہے، اور مقصد تمہاری تخلیق کا ہے۔
سب سے مضبوط اور سب سے زیادہ بنیادی کڑی ملحدین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آخرت نہیں ہے۔ اگر ہم اس پہ محنت کریں، اس پہ اپنے دلائل کو مضبوط رکھیں، اور ہم جس سے بھی منوا لیں یا منوانا کیا اس سے قائل کر دیں کہ آخرت ہے، تو پھر الحاد کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت بڑا الحاد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں پھر شعور اور بے شعور مخلوق سب برابر ہو جاتی ہے۔ اگر آپ آخرت کو نہیں مانتے، یقیناً خدا وہاں کریڈٹ بھی دے گا اور خدا وہاں انصاف کر کے ظالم کو سزا بھی دے گا۔ اور دوسرے لفظوں میں اس سے بھی بڑھ کے ان سے پوچھیں کہ اس کائنات میں ایک آدمی ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی نے کروڑوں کو لاکھوں کو مار دیا، اور ایک آدمی لوگوں کی جان بچانے کی فکر کر رہا ہے، چاہے وہ ایک کی بچائے، چاہے وہ 100 کی بچائے، اور چاہے نہ بھی بچا سکے، یہ دونوں برابر ہو جائیں گے، دونوں مٹی میں مل جائیں گے۔ کس قانون کے تحت؟ آپ کے قانون کے تحت۔ یہ ملحدین کبھی کبھی اتنی بے شعوری کی بات کرتے ہیں کہ جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے، انہیں وہ بھی قانون نہیں معلوم۔ جنگل میں بھی قانون ہوتا ہے۔ جنگل میں بھی جانور جب بچے کو جنم دیتا ہے تو شیر اس کے شکار اس طرح سے نہیں کرتا، اسے بھی ترس آتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی ہے نا۔ جنگل کا جانور بھی اس اعتبار سے وہ اپنے اعمال اور افعال سے ظاہر کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ احساس، کچھ چیزیں ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی قانون ہی نہیں ہے، پیدا ہوئے اور مر گئے بس، تو یہ ساری اسکیم فیل ہو جاتی ہے۔ ظالم کو کوئی سزا نہ دیں اور مظلوم کی کوئی مدد نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا ایک چینل تو وہ ہے جو ہم نے آپ سے عرض کیا، فطرت۔ پتھر ہیں، پھل ہیں، بوٹیاں اس کی مثال دے چکے، زیادہ بات نہیں کرنی۔ اور اللہ کا دوسرا چینل ہدایت کا ہے۔ اللہ کا وہ پہلا چینل فطرت کا، وہ ان کے لیے نہیں ہے جنہیں خدا ہدایت دیتا ہے اور شعور دیتا ہے، شعور اختیار کے ساتھ، وہ ان کے ساتھ ہے جو جبر والے ہیں، فطرت وہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا دوسرا چینل وہ ہدایت ہے کہ وہ بندوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں بھیجنے کا مقصد کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، کس طرح تم مرو گے، پھر میرے پاس آؤ گے، میں تمہیں سزا دوں گا، جزا دوں گا، کچھ کروں گا، نہیں کروں گا۔ یہ سب کی سب چیزیں، یہ چینل ہدایت کا ہے۔ اور وہ چینل جو ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ فطرت کا ہے، اور اس دنیا کے بعد جو کچھ ہونا ہے وہ سب چیزیں اسی میں ہیں۔ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ محسوس ہے، معلوم نہیں۔ اللہ محسوس ہے، معلوم نہیں۔ اور اس فقرے کے بعد کامل ترین فقرہ جس نے کہا ہے، کمال کیا ہے اس شخص نے، اللہ تعالیٰ اپنا خاص قرب نصیب کرے، اس کی قبر کو ٹھنڈا رکھے، وہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ محسوس ہے اور خلق معقول ہے۔ غزالی کا فلسفہ یہ ہے، غزالی رحمۃ اللہ کا اللہ محسوس ہے اور معلوم نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ محسوس ہے اور خلق معقول ہے۔ یہ کمپلیٹ سینٹنس ہے۔ اس ایک سینٹنس پہ آپ لکھنے بولنے لگ جائیں، عمر تھوڑی ہے اور اس سمندر میں زیادہ گہرائی۔ اس لیے ابن عربی، ان پہ جتنے لوگوں نے لکھا ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے جن لوگوں نے پڑھا ہے، بہت سی چیزیں ہیں جب انسان کو پڑھتا ہے تو پھر گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ان کی فصوص الحکم ہے، فتوحات مکیہ ہے۔ اس فصوص الحکم اور فتوحات مکیہ کو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے اور کتنے جانتے ہیں؟ اس پہ امام خمینی نے حواشی لکھے۔ امام خمینی ایران میں قائد تھے، ان کا انقلاب برپا ہوا، اس سیاست اور ان چیزوں سے ہمیں بالکل بحث نہیں،
لیکن انہوں نے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 سال پڑھایا ہے تہران میں، اور انہوں نے فصوص پہ جو نوٹس لکھے ہیں وہ اب چھپ گئے ہیں، ہماری لائبریری میں موجود ہیں۔ خمینی اتنے بڑے شارع تھے، اور خمینی جو کچھ پڑھتے پڑھاتے تھے، ان کی طالب علمی کے زمانے میں انہوں نے خود کہا کہ میرے دوست جو تھے وہ میرے گلاس میں پانی نہیں پیتے تھے، جس کو میں ہاتھ لگا دیتا تھا وہ سمجھتے تھے ناپاک ہو گیا، اور جس میں پانی پی لیتا تھا پانی نہیں پیتے تھے۔ کیوں؟ میرے جو استاد تھے انہوں نے کہا یہ ایران میں فقہا اور صوفیہ کی جو ٹکر ہے نا اب تک جاری ہے۔ حالانکہ صوفیہ کے ساتھ اہل تشیع اللہ کی صفات کے عین ذات میں قائل ہیں، اور ہم ماتریدی، ہم میں سے بہت سے خود بھی اس کے قائل ہیں، اور بہت سے ہیں جو کہتے ہیں صفات زائدہ ہیں۔ اس بحث کو ہم نے جو عقائد پہ بیانات ہیں انہیں نپٹا دیا۔ تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے کلاس میں آنے سے تو نہیں روکا خمینی کو، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صوفی ہو گیا ہے، یہ گمراہ ہو گیا ہے، یہ اب ایسی ایسی باتیں کرنے لگا ہے، جس گلاس میں پانی پیے اس میں پینا بھی کافروں کے گلاسوں میں پانی پینا ہے، خبردار جو کسی نے اس کے گلاس میں اور اس کی پلیٹ میں کھانا کھایا۔ خمینی نے فصوص پہ لکھا ہے، فصوص رقم پہ کئی لوگوں نے لکھا ہے۔ اب یزداں پناہ ہیں، ایرانی ہیں، فارسی بولتے ہیں، انہوں نے اپنے عقیدے ان چیزوں کے اصول لکھے۔ غزالی اور ابن عربی پہ ان لوگوں نے بحث کی ہے۔ بے اختیار علامہ اقبال نے جو شعر غنی کاشمیری کا نقل کیا ہے نا وہ یاد آتا ہے، غنی روزے سے آ پیر کنارہ تماشا کو۔ غنی شاعر ہے نا، غنی کہتا ہے غنی قیامت کے دن پیر کنارہ تماشا کن، تم اس مصر کے فلسطین کے بوڑھے کو دیکھنا، وہ سر پیٹ لے گا اپنا، کہ چشمے دیدہ اش روشن کنت چشمے زلیخا، کہ نہیں فارسی کا ہے شعر، مفہوم اس کا یہی ہے، غنی روزے سے آ پیر کنارہ تماشا کن کہ نور دیدہ اش روشن کنت چشمے زلیخا، کہ جو میرا بچہ، میرے دل کا ٹکڑا یوسف میرا نور تھا، افسوس اس نور نے جا کے زلیخا کی آنکھیں کھولیں اور میرے گھر سے گم ہو گئی۔ یہ ابن عربی اور یہ سارے لوگ اپنے ہی تھے، اور سمجھا کس نے اور سمجھا کون رہا ہے وہ ایک الگ چیز۔ کاش فرصت ملتی کبھی فتوحات پڑھاتے کہ لوگ اسے سمجھ سکتے کہ وہ ہے کیا۔ غزالی نے کہا تھا کہ اللہ محسوس ہے معلوم نہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے آ کے اس نظریے کی زیادہ تر تصحیح کی، انہوں نے کہا اللہ محسوس ہے اور مخلوق معقول ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ علم کی صلاحیت کتنی ہے؟ اللہ محسوس ہے اور معلوم نہیں ہے، یہ جو معلوم نہ ہونا ہے نا اللہ کا، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ انسانی عقل جتنے بھی کام کرتی ہے، فطرت کے طبعی قوانین سے فائدہ اٹھاتی ہے، بجلی پیدا کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، فزکس میں جتنے اصول اب ہم لوگ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں اور اس میں نوبل پرائز ملتے ہیں، یہ سب کے سب عقل کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے، یہ علم اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس علم سے اللہ کا نہیں پتہ چلتا، لہٰذا اللہ معلوم نہیں۔ جتنی عقل ہے وہ فزکس کے لیے، طبیعات کے لیے، فطرت کے قوانین کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور اس سے جو علم ہمیں حاصل ہوتا ہے نا، یہ علم جو حاصل ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کی اسکیمز، اس کی حکمتیں سمجھنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے، سوائے اس کے
کہ اللہ کے متعلق تمام تفصیلات کا دار و مدار وہی پہ ہے، ورنہ عقل انسانی بتا ہی نہیں سکتی کہ اللہ کی صفات کیا ہیں۔ عقل عاجز ہے۔ یہ بڑی زبردست بات انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا تم اپنے عقل سے جتنا بھی علم پیدا کرتے ہو، جتنا بھی علم حاصل کرتے ہو، یہ سب کا سب علم اللہ کے لیے نامعلوم ہے۔ اللہ کو تم اس علم سے نہیں پا سکتے۔ ٹھیک ہے، دنیا تمہاری اچھی گزرے گی، سائنٹیفک اصول ہیں، اس کے مطابق کام کرو، لیکن اللہ معلوم نہیں ہوگا اس سے۔ خدا کو معلوم کرنے کے لیے مثلاً یہ کہ اس کی صفات کیا ہیں، مثلاً یہ کہ اس کے ہاتھ کیا ہیں، مثلاً یہ کہ اس کی آنکھیں کیا ہیں، یہ جاننا کہ اللہ کیا ہے۔ اسی لیے دوسری طرف قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ متشابہات کے پیچھے نہ پڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اپنے متعلق؟ اللہ کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر تھا جب وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ کشتی بنا بِأَعْيُنِنَا، اور تم لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ وہ کہتا ہے وجہک ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے پروردگار کا چہرہ بڑی عزت والا، بڑے احترام کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم بولے گی، کہے گی کچھ اور ڈال دے، کچھ اور، تو یضع قدمہ، اللہ اپنا پاؤں جہنم کے منہ پہ رکھ دے گا۔ وہ کہے گی قط، اللہ بھر گئی، بس بہت ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عثمان میرے کو دیکھو، فلاں فلاں قبیلے بڑی کثرت سے تعداد تھی ان پہ، آپ نے فرمایا یہ عثمان کی سفارش اللہ کے ہاں چلے گی اور یہ سب بخشے جائیں گے ان کے گناہگار، ان دونوں قبیلوں کے۔ پھر فرمایا تم میں سے ایک ایک آدمی بھی ایسا ہوگا جو ایک ایک آدمی کی شفاعت اللہ سے کرے گا، لے جائے گا۔ اور پھر فرمایا جب یہ سفارش اور شفاعت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، ثلاثہ حسیات، 3 لپیں ہیں، خدا 3 لپ بھر کے جہنم سے نکالے گا اور جنت پہ پھینک دے گا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کے لیے وہ علم جو عقل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے کافی نہیں ہے۔ یہاں الہاد آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جو علم عقل سے حاصل ہوتا ہے بس وہ انتہا ہے، اس کے بعد کچھ نہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب اس کے لیے اللہ نامعلوم۔ ابھی ایک فکر کی تشریح ہو رہی ہے کہ اللہ نامعلوم ہے، جو انہوں نے کہا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اللہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں وحی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ عقل عاجز آ جاتی ہے، عقل فیصلے نہیں کر پاتی، نتیجہ یہ کہ عقل کو بیعت کرنی پڑتی ہے وحی کے ہاتھ پہ، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ عروج کیا ہے، زوال کیا ہے، انسانی روح کے لیے کتنا عروج ہے، موت کیا چیز ہے، بچوں کا کھیل ہے، ادھر مرے، اور اس کے بعد جو ترقیات شروع ہوتی ہیں عالم ارواح کی وہ کیا ہے، خواب کیا ہے۔ کتنے ہی واقعات ہیں جو ہم نے اپنے بیانات میں مختلف جگہوں پہ بتائے کہ روح نے آ کر کچھ بتایا تو پھر پتہ چلا کہ اچھا یہ مسئلہ اس طرح ہے اور اس طرح پیش آ رہا ہے۔ یہ صرف ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، مسلمانوں میں ہی نہیں ہے، کافروں تک پہ پایا جاتا ہے۔ تو عقل جس علم کو پیدا کرتی ہے اس علم سے خدا نامعلوم ہے، اور اللہ محسوس ہے۔ محسوس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، جب تم ان کی اصل پر غور کرو گے، جب تم ان چیزوں کی حقیقت کو واضح طور پہ سمجھنا چاہو گے، تو ایک ایک چیز تمہیں اللہ کے ہونے کا ثبوت دے گی کہ خدا ہے، محسوس ہے۔ ایک ایک چیز تمہیں پتہ بتائے گی۔ قرآن کو آپ کھولیں تو وہ کتنی چیزوں کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں یہ میرے ہونے کی دلیل ہیں، تو وہ دلیل کیا ہے؟ وہ احساس ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اس سے بڑا جملہ فرمایا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، اچھا ایک بات اور عرض کریں کہ جتنی بھی عقل کی پیداوار علم کے ذریعے ہوئی ہے،
اس عقل پہ جس نے بھروسہ کر کے اللہ کو جاننا چاہا ہے وہ ہمیشہ گمراہ ہوا ہے۔ علم جتنی عقل پیدا کرتا ہے وہ ہماری انسانی زندگی کے لیے بہترین چیز ہے، لیکن اسی عقل کو اٹھا کر وہ وہاں لے جائیں کہ اللہ کی ذات و صفات کے متعلق بات کرنے لگیں، جو گیا ہے سو گمراہ ہوا ہے۔ ذات تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ کی ذات کے تو کہنے کیا، وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ عقل انسانی زمان و مکان اور خیر و شر کے فلسفے میں بات نہیں کر پاتی۔ لائیں کسی فلاسفر کو، عقل انسانی ہے، عقل کے نتیجے میں جو اس نے علم حاصل کیا، جو کچھ بھی اس نے قواعد اور رسول کے تحت حاصل کیا، عقل نے خود جتنا علم پیدا کیا ہے وہ تو زمان و مکان اور خیر و شر کے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ اللہ کی ذات تو پھر بہت بلند و بالا ہے۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا موقف اختیار کیا۔ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ محسوس ہے اور مخلوق معقول ہے۔ مخلوق کا جتنا کچھ ہے اور جو کچھ وہ کر رہی ہے اور جن چیزوں کے ساتھ مخلوق کا تعلق ہے، یہ سب کی سب چیزیں عقل میں آنے والی ہیں۔ مخلوق معقول ہے، عقل میں آتا ہے، اور اللہ عقل میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارا علم جتنی بھی عقل کو پیدا کرتا ہے وہ ناکافی ہے۔ اور اللہ محسوس ہے، وہ دونوں میں یکساں بات ہے، ابن عربی میں بھی ہو، غزالی میں بھی۔ وہ کہتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر خدا کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ اس لیے انسان کی صلاحیت علم سے اللہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ کوئی اور اس کا ہاتھ پکڑے، کوئی اور اس کو بتائے، کیونکہ علم اصل میں ہے کیا؟ علم وجود کا احاطہ کرتا ہے۔ علم بتاتا ہے کہ یہ گول ہے، وجود کا احاطہ ہو گیا نا۔ اس لیے احاطہ موجود اور معلوم یہ علم ہے۔ بس جو موجود چیز ہے اس کا احاطہ کر لے، جو بھی حس اسے علم کہتے ہیں۔ الیکٹریسٹی موجود ہے، عقل جتنا کچھ اس کا احاطہ کر سکتی ہے، علم جتنا کچھ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اور موجود یہ ہے گمراہی۔ اب آگے یہ ہے ملحدین کا نظریہ۔ وہ کہتے ہیں جو موجود ہے وہ معلوم ہے۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جو موجود ہے وہ معلوم ہے۔ اللہ کی ذات موجود ہوتی تو معلوم ہوتی۔ ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہے۔ معلوم جو کچھ ہے اس کا وجود نظر آتا ہے، اور جو معلوم نہیں ہو سکتا وہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں جو معلوم نہیں ہو سکتا وہ موجود ہی نہیں۔ یہ ہے الہاد، کہ وہ کہتے ہیں علم احاطہ کر لیتا ہے وجود کا، اور جہاں پہ وجود کا احاطہ نہیں کر سکتا وہ علم ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں علم جو احاطہ کر لیتا ہے وہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی وجود ہے جس کا علم کامل ہے اور قدرت اس کی مطلق۔ یہ کافی ثقیل باتیں، اور وقت بھی بہت ہو گیا، انشاءاللہ آپ سے پھر عرض کریں گے۔ اسی بیان کو دیکھتے رہیے، چلتے رہیے۔ اگر آپ اس سے اکتا گئے ہوں تو پھر جو نتیجہ نکلنا ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے سوالات لکھے ہیں اس پہ، الہاد پہ، بہت خوشی ہوئی ان سوالات کو پڑھ کے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور فہم میں ترقی دے۔ بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں آتی رہیں گی۔ ہمیں آپ کے سوالات موصول ہو رہے ہیں، لیکن ہم ایک طرف کو رکھ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ جی مفتی صاحب، مجھے ایک دو سوال کوشچن تھے۔ ایک تو سوال یہ ہے کہ جو فرشتوں کا وجود ہے وہ کس زمرے میں آئے گا، کیونکہ وہ وجود ہے لیکن اس کی کوئی وہ نہیں ہے، صرف ہمیں بتایا گیا ہے، کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو وہ مخلوق میں کے زمرے میں آئیں گے تو کس درجے میں آئیں گے؟ فرشتے محسوس بھی ہیں، فرشتے مخلوق بھی ہیں، ان کا وجود بھی ہے، انہیں دیکھا بھی گیا ہے۔ یہ تو آئے گی رسالت کی بحث، اور یہ تو آئے گی جب یہ اندازہ ہو جائے گا، یا ہم اس موضوع پہ آئیں گے کہ وحی کے علاوہ ذریعہ نہیں ہے معرفت کا، عقل ذریعہ معرفت نہیں بنتی۔ آ جائے گا انشاءاللہ۔ دوسرا سوال یہ کہ جو چیزیں جو محسوس ہوتی ہیں لیکن ان کا وجود نہیں ہے، جیسے ویٹ ہے، ٹائم ہے،
تو یہ بھی جو ہے مخلوق کے اندر آئیں گی تو کس یہ سب مخلوق ہے، یہ سب مخلوق ہے، ریشنل ہے، ذہنی طور پہ انسان کے پر اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں اور انسان ان کا احاطہ بھی کر سکتا ہے، ڈگریز ہیں، ناپ سکتا ہے، کم خوف، زیادہ خوف، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ہے سب خلق۔ جی، اور جازب کو بھی 2 سوال ہیں، وہ 1 یا 2 سوال ہیں غالباً، یا پوچھیے۔ جی مفتی صاحب، یہ 2 تھوڑے بڑے سوال ہو سکتے ہیں۔ ایک منٹ، آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ 2 کافی بڑے سوال ہیں، مطلب ڈیٹیلز ہیں، لیکن الحاظ سے کافی حد تک بلکہ بالکل ہی الحاظ سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ ضرور کہا کہ الحاد کی طرف جب بندہ آ جاتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد نہیں رہتا، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ آخرت کا مقصد کا جب کوئی ثبوت ہوتا نہیں، مطلب آخرت جو ہمارے موت کے بعد جو آنے والی زندگی ہوگی اس کا ہمیں جب کوئی ثبوت ملتا نہیں ہے تو ہم اسی دنیا میں اپنا مقصد کیوں نہ بنا لیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسرے جاندار کے لیے ایک ایسی دنیا بنائیں جہاں وہ خوشی سے رہ سکیں، وہاں تکلیف نہ ہو اور وہاں غم سے دوری ہو اور کم سے کم غم و تکلیف ہو ہمارے۔ اور اس مقصد تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس انگن طریقے ہیں، جیسے اگر کوئی بندہ ڈاکٹر بن گیا یا اس نے کسی چیریٹی میں حصہ لے لیا یا کسی کاز میں کوئی کاز جوائن کر لی یا کوئی ڈونیشن کر لی یا کسی دوست کی مدد کر لی، مطلب اس طریقے کے انگنت مقاصد ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب یہ کس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ یہ ان کے زندگی کے مقاصد ایسے ہیں اور ہماری زندگی کا مقاصد تو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک جو طریقہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم انسان کے ہیں اور باقی حقوق ہیں، حقوق العباد ہو گئے اور جانوروں کے حقوق ہو گئے، ہم وہ بھی ادا کرتے ہیں اپنے طرف سے۔ تو آپ ان کے مقصد کو اور ہمارے مقصد کو الگ الگ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ انسانی زندگی کا مقصد ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا ہے، سخت ظلم کرتا ہے زندگی پہ۔ انسانی زندگی بہت بلند و بالا ہے۔ وہ انسان کامل کا جو تصور ہے نا ابن عربی کے ہاں اور شاہ ولی اللہ کے ہاں، حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایات جو امام سیوطی نے نقل کی ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ انسان ہمارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے۔ یہ تو بچوں کے کھیل ہیں، یہ تو عقل کے نتائج ہیں جس کو کہہ رہے ہیں، ورنہ جو حقیقی علم ہے ذات و صفات کا، اور انسان کا اس میں چلے جانا اور انسان کا اس میں ترقی کرنا اور لا منتہا دور کے لیے قرب کی حالت میں رہنا اور ابدیت کی انتہا کو پہنچنا، انسان کے مقاصد یہ ہیں۔ یہ کیا مقصد ہے کہ انجینئر بنے؟ یہ آ جائے گی بحث انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ ٹھیک ہے جناب، اجازت دیجیے۔ بہت شکریہ خالد۔ جی، اور ایک آخری سوال جانے سے پہلے اس کو میں مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ آپ نے ضرور کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ وجود پہ بات ہوتی ہے، ان کی بھی وجود کی بات ہوتی ہے، اور وہ اصل میں بہت سارے جتنے بھی میں وہ ان کو جانتا ہوں وہ سب یہ بولتے ہیں کہ خدا کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ نے ضرور بولی کہ انسانی فطرت میں دین ہے ہمارے، اور یہ ٹھیک ہے کہ وجود پہ بات ہوتی ہے، یہ بھی بات آتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے کہ آپ نے کہا کہ وجود ہر مرتبہ ظاہری طور پہ نہیں آتا، لیکن ان کا اس بارے میں جواب یہ ہوتا ہے کہ اب تک ہم لوگ ہر چیز کو سائنس سے سمجھتے آ رہے ہیں، اور سائنس نے کبھی ایسا نہیں بولا کہ ہاں وہ اب آگے رک گئے کہ اب یہ نہیں سمجھا سکتے۔ تو اس کو فلسفے میں سائنٹزم کہتے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی اس بارے میں پتا ہوگا کہ اسی بارے میں رچرڈ ڈاکنز کو سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا نام ہے اسی حوالے سے کہ کیا دین سچا ہے یا نہیں ہے۔ اس نے اس بات کا جواب کچھ ایسے دیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ انسانی ارتقائی عمل میں کوئی ایسا فنکشن آ گیا ہو جو کہ انسان کو دین کی طرف کھینچتا ہے یا اس کو دین کی طرف بلاتا ہے یا اس کو قائل کرتا ہے کہ ہاں کوئی نہ کوئی دین ہوگی، یہ انسانی ارتقائی عمل کی طرف ہوگا، انسانی ارتقائی عمل میں آ گیا ہوگا ہمارے ساتھ۔ تو لیکن یہ بالکل نہیں بتاتا کہ جس دین کی طرف وہ کھینچتا ہے کہ کیا وہ دین سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو آپ اس بارے میں کیا بولیں گے وجود کے طور پہ؟ جی عرض کروں گا آئندہ انشاءاللہ، یہ آ جائے گی بحث، یہ بحث آ جائے گی کہ انسان کا جو وجود ہے، بالکل آغاز میں آپ نے کیا کہا تھا؟
بالکل آج میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے بولا تھا کہ انسانی فطرت میں ہمارے پاس ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں دین کی طرف بلاتا ہے، اور اگر آپ نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب انسان دین سے اپنے فطرت سے لڑتا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہو سکتا ہے. تو یہاں سے اس بات کو لے کے شروع کیا تھا میں نے، کیونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ ہر بات ضروری نہیں کہ ظاہری طور پہ ہی وجود اور اس کا ثبوت، اس کا وجود ہمیں ملتا ہے. جی انشاءاللہ اب خیال آ گیا اس چیز کا، جو انہوں نے لکھا ہے اس کا بھی خیال آ گیا. آئندہ انشاءاللہ بات کریں.